अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस अम्माद ज़िया। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक दो दिन से एक मामला बड़ा गर्म चल रहा है कराची के अंदर, कि एक साबका डिप्टी कमिश्नर के बेटे खुर्रम निसार ने जिस तरीके से एक पुलिस वाले को बेरहमी से कत्ल का निशाना बनाया, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं हर जगह के ऊपर, और लोग देख रहे हैं कि कैसे ये काम किया गया। अच्छा, जिन एहलकार का इस मामले में हलाकत हुई उनका नाम अब्दुल रहमान था, और एक अफसोसनाक ये बात है कि उनकी जो शादी थी वो दिसंबर के अंदर तय हुई हुई थी। तो दिस इज़ अ रियली सैड स्टोरी। अच्छा, अब उस वाक़े के अंदर जो पता चला है मुख्तलिफ़ न्यूज़ पेपर से और मुख्तलिफ़ ज़राए से, देखिए, उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये अगवा केस था और इन लोगों ने लड़की की आवाज़ सुनी और फिर पहुँचे वो, और वो भाग गई, इस तरीके का हुआ, और फिर पुलिस वाले इनको लेके थाने लेके आने लगे, और वहाँ पे बहस मुबाहिसा हो गया और शक्कर के अंदर जो है ये शूट आउट हो गई। मगर एक एंड बिल्कुल इससे अपोज़िट है, जो कि बहुत रेयर भी है और पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान भी है। अकॉर्डिंग टू इनसाइड रिसोर्सेस और मुख्तलिफ जो आई हैं जगहों पर, कि जिन एहलकार का इंतकाल हुआ था, जो एहलकार इस मामले में अब्दुल रहमान साहब का हलाकत हुई, और अमीन जो उनके साथ दूसरे साथी थे, रिमेंबर देयर आर टू पीपल। तो जो दूसरे साथी थे अमीन, तो जो ये लोग थे शाहीन फोर्स के, और ये जो शाहीन फोर्स के थे, तो इनकी जो ड्यूटी लगी हुई थी, वो इनका पहला दिन था खैबान बादबान का। जो इनकी ड्यूटी असाइन की गई थी कि दे हैव टू वर्क ऑन खैबान बादबान, मगर इससे पहले वो खैबान तंजीम के ऊपर तैनात थे। लेकिन वो जब ये वाक़या हुआ तो वो बादबान पे नहीं, वो तंजीम के ऊपर थे। तो लोग ये क्यूरी कर रहे हैं कि आया कि जिस डेस्टिनेशन पे वो थे वो उस जगह पे मौजूद क्यों नहीं थे। ये एक अलार्मिंग साइन है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस जो हुई हैं, तो अंदर ही के कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने बताया है कि यहाँ पे ये वाक़यात होते हैं कि कुछ रात के वक्त इस जगह पे तंजीम वगैरह की साइट पे कॉल गर्ल्स वगैरह खड़ी होती हैं, जिनका इनके साथ सेटिंग होती है, इन एहलकारों के साथ। और ये जो एहलकार हैं, ये सिग्नल का वेट करते हैं, और जब वो लड़की गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, जो बिगड़े हुए अमीरज़ादे होते हैं उनके साथ, और थोड़ा आगे जाके तो ये उस गाड़ी को रोकते हैं, उसके अंदर घुस आते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल करके जो है फिर जो पैसे होते हैं वो उनसे ऐंठ लिए जाते हैं। ये एक स्टोरी आई है, और ये जो स्टोरी आई है ये मुझे पढ़ के और सुन के यार बहुत ही अजीब फील हुआ, क्योंकि आई फील वेरी पिटी अबाउट द जो भी है। देखिए, इंसान इंसान होता है, जो कत्ल हुआ है, हलाकत हुई है, परहैप्स ये जो स्टोरी हो वो गलत हो, मेरी दुआ यही है। मगर ये मामला जो आ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? जो दूसरा पुलिस वाला है अमीन, और वो जो लड़की है जो मिसिंग है, बकौल कहा जा रहा है कि शी वॉज अ कॉल गर्ल, और शी हैज़ बीन कॉन्टेक्टेड विद दोज पुलिस पर्सन एज वेल। तो अगर उस लड़की को सामने लाया जाए और अमीन से सही इन्वेस्टिगेट की जाए, अमीन को एफआईए या किसी और थ्रू से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, तो हो सकता है कि बहुत सी इंटरेस्टिंग बात हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कत्ल हुआ है, सारी बात है, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, जो कत्ल हुआ है दैट्स रियली बैड। मगर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो खुदा ना पुलिस की इन लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप पकड़ें, ये सही नहीं है। दूसरी तरफ खुर्रम निसार जो हैं वो एक साबिक ब्यूरोक्रेट का यहाँ तो पावर प्ले चल रहा है। आप एक चीज़ देखें, कराची और पाकिस्तान के अंदर कि जो पावर प्ले ये चल रहा है कि खुर्रम निसार जो थे उन्होंने कत्ल किया आराम से, फिर उनकी बरदर नस्बती यानी बहनोई जो थे, आमिर कादिर नाम है उन साहब का, और क्लिफ्टन के अंदर रेस्टोरेंट है, वो उनके पास पहुंचते हैं,
پھر وہ ان کے ساتھ جو عامر قادر صاحب کا بیان ہے ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ملازم کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے ان کے. تو ان کا بیان آیا ہے کہ وہ میرے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ میرا کس سے جھگڑا ہو گیا اور مجھے ابھی نکلنا ہے یہاں سے. تو یہ شاید پہنچے ہیں، انہوں نے ٹکٹ وغیرہ کروائی ہے دبئی کی، یہ ترکش ایئر لائن سے گئے ہیں. اور سب سے جو دکھ کی بات ہے کہ وہاں پہ پولیس نے جو ہے امیگریشن حکام ہیں ان کو انفارمیشن دی ہے 4:30 بجے ان کی، اور جو انفارمیشن دی ہے ان کو پاکستانی پاسپورٹ کی دی ہے، وہ اپنی سوئڈش پاسپورٹ پہ ترکش ایئر لائن کے تھرو نکلے ہیں. یعنی انہوں نے فنگر پرنٹس وغیرہ، نام وغیرہ، یہ تمام چیزیں نہیں، انہوں نے خالی پاسپورٹ نمبر دیا ہے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس سے امیگریشن حکام پہ بھی سوالیہ نشان اڑ گئے ہیں. یا تو یہ پاور پلے ہوا ہے، جو پاور پلے ہوا ہے ان کو نکالا گیا ہے، جس طریقے سے یہ نکلا ہے یہ عام بندی کی بات نہیں ہے. اچھا، ان کے جو خرم نثار ہیں، بیسکلی ان کے والد فیصل آباد سے تعلق ہے، وہاں کی شاید ٹکٹ رہی ہے، اور یہاں پہ ان کا گلشن اور ڈیفینس کے اندر گھر ہے جو سننے میں اور پڑھنے میں آیا ہے. اور دوسرا ان کے 2 بیٹے ہیں، اور جو دوسرا بھائی ہے وہ فیصل آباد کے اندر ہوتا ہے. اور جو برادر نسبتی پکڑے گئے ہیں عامر قادر جن کو پکڑا ہوا ہے وہ برٹش نیشنلٹی کے حامل ہیں. یعنی آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو زیادہ دیر اپنے قابو میں نہیں کر سکتے. اس کے لیے سننے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے اور پولیس والے جو ہیں یہ انٹرپول سے بات کریں گے اور برٹش ایمبیسی سے بات کریں گے. بات کریں، جس نے قتل کیا ہے قتل کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور جس نے قتل کیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے، اس سزا ہونی چاہیے، لازمی سزا ہونی چاہیے. دیکھیں، یہ انسانی جو جان ہے یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو تھا یہ آج کا آپ کو یہ بالکل علیحدہ آپ کو ایک اسٹوری سائٹ کی ملی ہوگی. کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہم ایک رخ کی طرف جاتے ہیں، ہمیں دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے میرے پولیس میں بے شمار اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ کہیں کہ یار مت وائی ڈونٹ یو میک دس، مگر جو چیز ہے وہ سامنے آنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگوں کو نصیحت حاصل ہو کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کو ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے. یہ ہنی ٹریپ کا شکار تھا اور یہ جو ہے نا یہ گلے میں آ گئی ہے کہانی. اچھا، دوسری طرف کراچی میں لارڈنس کا یہ عالم اس معاملے کا کلوز کرتے ہیں کہ ایک 19 سال کا بچہ تھا لائنز ایریا کے اندر، حذیفہ نام تھا شاید اس کا آج انتقال ہو گیا ہے اور ڈکیتی کے چکر میں. اور وہ شاید اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، 19 سال کا بچہ اور طالب علم. تو یار آپ مجھے ایک بات بتا دیں، ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو باہر بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کراچی کی پولیس مجھے پتہ ہے میرے بھائیوں کے پاس ریسورسز کم ہیں، آپ کے پاس. ہم لوگ کراچی پولیس کو کرٹیسائز بہت کرتے ہیں دوستوں، بہت زیادہ کرتے ہیں، مگر کوئی ان کے پاس جا کے پوچھے یار کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کو نہیں شاید بات سے کہ یہ کس طریقے سے جاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر وغیرہ جب ہوتا ہے، جب کسی ملزم کو پکڑتا ہے اور آئی او جو ہوتا ہے جب لے کے جاتا ہے تو اس کو اپنی جیب سے پیسے، ان کو ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ملتا ہے جس کے اندر ایک یا آدھ دفعہ کا ان کو اپنی جیب سے لے کے جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی موبائل وغیرہ ہیں پوچھا جائے صحیح ہے کہ کیا اماؤنٹ وغیرہ اس پہ ہوتی ہے، کھانے میں نفری کتنی ہوتی ہے. دیکھیے، اس کا سب سے زیادہ اچھا حل یہ ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو پولیس کے اندر بھرتی کیا جائے. جب کراچی کے نوجوان بھی پولیس کے اندر بھرتی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہوں گی. آپ کی نفری امپروو کریں، اور جو کراچی پولیس ہے اس کی تنخواہ موٹر وے پولیس کے برابر کی جائے یا پنجاب پولیس کے برابر کی جائے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز کی ایک چیز مجھے ابھی پتہ چلی، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا یار، یہاں جو ہمارے کانسٹیبل اور یہ 2012 یا 2014 کے اندر بھرتی ہوئے تھے ان کی پروموشن کراچی والوں کا ابھی تک، پولیس والوں کی ابھی تک ہوئی نہیں ہے. اور شاید انٹیریئر سندھ والوں کی ہو گئی ہے، دوسرے لوگوں کی ہو گئی ہے. تو ہو سکتا ہے شاید مجھے سننے میں غلطی ہو، مجھے تصحیح کر دیجیے گا. مگر اگر 2012 یا 2013 کے بیچ کی کراچی کے نوجوانوں کی ترقی نہیں ہوئی ہے تو آیا کیوں نہیں ہوئی ہے، کس وجہ سے نہیں ہوئی ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی مورل پہ بہت برا اثر آتی ہیں. بیسکلی دوستوں، وی ہیو ٹو بی پاکستانی رائٹ ناؤ. اگر آپ دیکھیں حالات جس طرف جا رہے ہیں، آج انڈیا کی کمانڈر کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر دیکھے رہیں.
آپ مختلف جگہوں پہ ہر طرف سے نفرتوں کا شکار ہیں. آپس میں نفرتیں مت بانٹو دوست، آپس میں کم از کم محبت رکھو. ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ چائنا کے اندر دوبارہ کووڈ آ چکا ہے، لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہو چکا ہے دوبارہ، اور لاک ڈاؤن چھوٹا نہیں، ایکسٹریم حد تک. اور جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ابھی ہمیں آپس میں ان سبوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور میں نے ایک کام اور اسٹارٹ کیا تھا. آئی ہیو اسٹارٹیڈ اے تھنگ کہ کراچی کے جو لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ، دیکھیے ہمیں کراچی کے لوگوں کو بیکاری نہیں بنانا. میں بہت خلاف ہوں اس چیز کے. میں نے ایک چیز اسٹارٹ کی تھی، اس میں میرے ساتھ الحمد للہ 2-3 لوگ الائن ہوئے، جس میں شرجیل صاحب ہیں، اقرار صاحب ہیں، ظفر صاحب ہیں. لوگوں نے مجھ سے سیریز لیں جو کراچی کے لڑکے ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں اور امپلائی لڑکے ہیں. دیکھیں جابس ہو سکتا ہے کہ اتنی اماؤنٹ کی نہیں ہو، مگر بیس بنانی پڑتی ہے. کراچی کے لڑکوں کو خود مختار بنانا ہے. دیکھیے فوڈ پانڈا بائکیا بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر دس از ناٹ فیوچر. کہ ہم جو ہے جو پڑھا لکھا بچہ جو ڈبل ماسٹرس کیا ہوا ہے وہ بائک چلا رہا ہوں، یہ پڑھی لکھی سوسائٹی کا وتیرہ نہیں ہے. بینگ ہمیشہ مہاجر کمیونٹی، آپ معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، میں مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیشہ جنرس رہی ہے. اور آپ کو یہ سن کے بڑا تعجب ہوگا کہ پی آئی ہے، پہلے اورینٹ ایئر ویز تھی، یہ بھی ایک مہاجر کی دی ہوئی دین ہے. تو پاکستان کے لیے مہاجر ہمیشہ حاضر ہیں. مہاجر سندھی بھائی بھائی ہیں. اور ہمیں جو ڈسکرمنیٹ کیا ہوا ہے، ہمارے جو کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کوٹا سسٹم کے نام پہ بھی بانٹا گیا ہے. سندھی خدا کی قسم بہت پیارے لوگ. اور ساتھ میرے تو دوست ہر طرح کے یار، سرائکی ہیں، چترالی ہیں، اپنا بلتستی ہیں، اور پنجابی ہیں، بلوچ ہیں. خدا کی قسم سب پاکستانی ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو کمیونٹیز پاکستان کراچی کے اندر رہتی ہیں، جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے، جو کرسچن کمیونٹی ہے، تو اس میں میری دوستی ہے. انفیکٹ ایک ایونٹ ہوا تھا نو راتری کا، پچھلے سال ہوا تھا، پچھلے سال. تو آئی واز دا اونلی پرسن ان مسلم کمیونٹی واز انوائٹیڈ اور واز بین تھینک بائی دا گرو ایز ویل، اور courtesy by a very dear friend, a brother like جتیندر، کہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنی ساتھ خوشیوں میں. دیکھیں اقلیتوں کا بھی ہم پہ بہت وہ ہے، تو کہانی لمبی ہوتی جا رہی ہے. کچھ بات کے لیے بھی رکھتے ہیں. اور آخر میں آپ کو پتہ میں ایک چیز کیا کہتا ہوں: پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد. زمان سے